जिन्हों ने इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा, वो कौन थे? काश उनका भी नाम आज बीच में पता चले, क्योंकि इतना खूबसूरत नाम उन्होंने ये सेलेक्ट किया था कि सिर्फ आप देखिए इस लफ्ज़ को बोलने से ही हमें 100 नेकियां मिल रही थी। और हम बार-बार, क्योंकि इतनी तज़किरा हो रहा था, दुआएँ माँग रहे थे और सारे बार-बार कर रहे थे, क्योंकि एक-एक हरफ पे 10-10 नेकियां तो वैसे है ही ना, कम से कम। अल्लाह चाहे तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ने की होंगी, बेशुमार 70,000 गुना ज़्यादा उनको कर दे। लेकिन कम से कम भी 10 नेकियां है ना, तो 10 लफ्ज़ हैं, 10 हर्फ हैं। तो 10 हर्फ पे हमें 100 नेकियां तो मिली ही होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी प्यारी बात लगी। अब बात से पहले तो जी आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हान तआला ने जो इतनी प्यारी कामयाबी दी है। उसके बाद क्योंकि आज पहली दफ़ा लाइव है, तो मेरी तरफ से आप पूरे पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद। मैं हमेशा ये बात सोचती थी जिस वक़्त ये जंग का सिलसिला शुरू था, कि अल्लाह सुब्हान तआला इस जंग को किसी तरह से रोक दें, क्योंकि इधर भी पाकिस्तान में मुसलमान हैं, तो मुसलमान इससे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, हमारे बहन-भाई उधर भी हैं। अल्लाह सुब्हान तआला दोनों जगह पे आफ़ियत रखे। क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किया था, तो इसलिए जवाब तो देना पड़ा। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला हमसायगी का हक अदा करने वाले बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो जी पाकिस्तान आर्मी, उसको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। एक-एक बंदे को तो है ही है। एक खुशी की बात होती है ना, कि एक प्राउड फ़ील करता है बंदा। और मैं सोचती हूँ कि जिन्होंने इस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा, वो कौन थे? काश उनका भी नाम आज बीच में पता चले, क्योंकि इतना खूबसूरत नाम उन्होंने ये सेलेक्ट किया था कि सिर्फ आप देखिए इस लफ्ज़ को बोलने से ही हमें 100 नेकियां मिल रही थी। और हम बार-बार, क्योंकि इतनी तज़किरा हो रहा था, दुआएँ माँग रहे थे और सारे बार-बार कर रहे थे, क्योंकि एक-एक हरफ पे 10-10 नेकियां तो वैसे है ही ना, कम से कम। अल्लाह चाहे तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ने की होंगी, बेशुमार 70,000 गुना ज़्यादा उनको कर दे। लेकिन कम से कम भी 10 नेकियां है ना, तो 10 लफ्ज़ हैं, 10 हर्फ हैं। तो 10 हर्फ पे हमें 100 नेकियां तो मिली ही होंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी प्यारी बात लगी। अब बात ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब इतना बड़ा करम कर दिया, तो हमें ये देखना है कि अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए और हमारा क्या अमल ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला को वो अदा पसंद आ जाए। क्योंकि हमने देखना कहाँ पे होता है कि हम देखेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे जब कभी फ़तह नसीब होती थी या इस तरह से, तो क्या करते थे? और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या हुक्म दिया? तो दोनों कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि मैं रिलेट कर रही थी कि जब जंग बदर थी, आप देखिए इंडिया माशाल्लाह 10 गुना बड़ा मुल्क था और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप देखें तो। इसी तरह से कंपेयर अगर करें तो जंग बदर में देखें 313 सिर्फ मुसलमान थे और दूसरी तरफ कितने थे? 1000 लोग आए थे, मुशरिकीन मक्का जो थे अपनी आर्मी लेके आ रहे थे। तो 300 अभी तो मुसलमान नए-नए गए थे मदीना में और इतने 2 हिजरी को हुआ है ना, बदर हुई थी। तो अभी मुसलमानों की आप देखिए हालत ये थी कि 313 कई दफ़ा 14 और किसी-किसी जगह पे 17 317 इस तरह से आता है। जो एनीवे जितने भी थे तो 300 के करीब ही थे ना। अब देखिए मुसलमान सिर्फ इतने थे, 2 घोड़े थे उनके पास, ओनली 2 घोड़े और 70 ऊँट। 70 ऊँट थे, तो देखो बाकी जो 313 ही चलो हम पकड़ लेते हैं, तो 140 लोग अगर 2-2 भी एक ऊँट पे बैठते, तो बाकी लोग कैसे वहाँ पे जा रहे थे? आप हालात उस वक़्त के ज़रा देखें कि क्या हालत था, लेकिन ईमान का जज़्बा कितना हाई था, तो क्या फिर हुआ था? तो इसके उनके पास सिर्फ 8 तलवारें थी। उधर दुश्मन जो आ रहा था, वो कितना था? 1000 दुश्मन था और यहाँ पे क्या था? 8 तलवारें थी सिर्फ। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने जो मदद की थी और फिर हमने ये पढ़ा कुरान में कि अल्लाह सुब्हान तआला ने 1000 फरिश्तों के साथ मदद की थी। जब मुसलमान ऐसे अपने कामिल यकीन के साथ अल्लाह की खातिर जंग की तरफ आता है, क्योंकि उसको जवाब देना है, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला तो साथ आ जाते हैं ना, क्योंकि उसका इरादा ज़ुल्म करने का नहीं होता। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान में पहुँचे हैं, उन्होंने सारी अपनी जो भी तैयारी थी कि कहाँ पे कौन-सा दस्ता होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या किया था? ये सबक हासिल करने के लिए है ना, कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ मतलब नफ़ल पढ़ने के लिए खड़े हो गए, दुआ करने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हाज़िर हुए और कहते हैं कि उस रिक्कत के साथ, उस जज़्बे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे कि उनके कंधे पे जो चादर थी ना, वो क्योंकि जब बंदा आप सोचिए हिचकियाँ लेते हैं, रोते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के आगे, तो वो चादर जो है उनके कंधे से गिर गई।
حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھاما اور انہوں نے کہا کہ بس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دیں گے۔ یہ حال تھا، کیونکہ دشمن کا مقابلہ، اتنے بڑا دشمن تو سامنے تھا نا، اور وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اس کے باوجود آپ ان کی دعاؤں کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کیسے وہ دعا کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف غور کرنے کی بات ہے، دوسری طرف ابو جہل جو اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے، اس میں کیا تھا؟ ناچنے گانے والی عورتیں جو گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھیں۔ ادھر اللہ کا ذکر موٹیویٹ کر رہا تھا، ادھر ناچنے اور گانے والیاں موٹیویٹ کر رہی تھی۔ یہ بات بہت سوچنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم اصل میں دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد احد آئی تھی، 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جو درہ تھا نا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا تو تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں، اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے۔ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، اب تو کامیابی ہوگی۔ دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا، اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ دونوں چیزیں بتا دی نا۔ جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کا اتنا جھکا ہوا تھا، اتنے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، یہ فاتح تھے۔ تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے، اور مجھے امید ہے جب ماؤں کے سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیوں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے۔ آنیسٹلی کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے پاکستان میں بھی سلامتی رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیا میں بھی سلامتی رکھے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اس وقت آج آپ یہ بات اچھے سے سمجھیں گے کہ کسی ایک انسان کا غلط فیصلہ، کسی ایک انسان کا غلط فیصلے کا حکم دے دیا نا، تو دوسری طرف جو بے گناہ بے انتہا لوگ مارے جاتے ہیں، وہ یہی بات تھی کہ پوری امت کا قتل ہو جاتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ ادھر بھی بے گناہ مریں گے، ادھر بھی بے گناہ مریں گے، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے جوار رحمت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث ہے، ہمیشہ کی طرح حدیث ساری پیاری ہے الحمدللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بلکہ ایک ہاں نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اچھا بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشانی سخت مشکل میں ہوتے تھے تب وہ جو دعا مانگا کرتے تھے، تو مشکلیں تو ہماری سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حالت میں آتی رہتی ہے نا، تو اس لیے اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے اور یاد کر لیجئے۔ تھوڑے سے ورڈز مشکل ہیں لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد، کہ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے آتی ہوں؟ کہ جہد البلائی، سخت مصیبت سخت مشقت سے۔ اب دیکھیے کہ مشقت جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بوجھ ہمارے اوپر پریشانیوں کا ذمہ داریوں کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا جو موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اب نئی نسل میں آپ دیکھیے انہوں نے جاب پہ بھی جانا ہے، ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر کئی دفعہ بیمار گھر کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پڑتی ہے کہ انسان جو ایک مطلب گھر کی جو ایک بیٹی فار ایگزامپل، یا ایک بیوی ہے یا ایک بہو ہے، یا جس کے اوپر یہ مشقت پڑتی ہے نا، اس کا سانس بھی نہیں نکلتا، اتنی مشکل، ابھی ایک کام سے نکلے دوسرے کام میں، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس لیے اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اجر بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہیں نا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے بڑی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی اتنی بیمار ہو جاتی ہیں، اور وہ میاں بیوی اکیلے ہیں، بچے باہر جاب پہ چلے گئے، گھر علیحدہ ہو گئے، اس طرح سے، اور وہ اکیلے رہ گئے۔ اب وہ جو ایک بندے پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ جہد البلا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب چوائس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اب کے وہ کہتے ہیں نا جوڑ جوڑ میں بندے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پڑتی ہے تو اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے پھر۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ وقت سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں من جہد البلائی، کہ سخت مصیبت اور سخت مشقت سے، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ کہتے ہیں بدبختی کو پا لینے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے بندے سے، ایسی بدبختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدبخت انسان جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، کہ وہ دعا مانگا کرے، یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو غائب نہیں جانتی ہوں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یوزلی دیکھیں جب بچوں کے لیے بھی ایون دعا کرتے ہیں تو یہ مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ان کو دین کی طرف کبھی امتحان میں ڈالے بغیر لے آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے، اللہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید بندہ واپس آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان نیکی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ابھر آتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ ایک خالص انسان تھوڑا ہوتا ہے اندر سے، اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اور کئی دفعہ پتہ ہے کوئی اتنا ہیوج دکھ آتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی، اور ہدایت تو کتنی بڑی خیر ہے، آخرت کی خیر مل جاتی ہے اس دکھ میں سے، اور بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ایسا مجھے دکھ آیا تھا کہ میں تو پریشان، میں سوچتی تھی کہ میرا سانس بھی نہیں نکلے گا، تو اس دکھ نے مجھے کتنی خیر دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز سے آئے گا یا تھوڑی بڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ اس پہ جم جاتا ہے نا، وہ نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑنا یا نیکی کی طرف نہیں مڑنا، اس کو ہدایت نہیں نظر آنی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر میری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے یا میری اولاد کی، تو یا پاک پروردگار آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ اس کو بدل کے اس کو نیکی میں بدل دیں، اس کو بہتری میں بدل دیں، اس کو رحمتوں میں بدل دیں، اس کو برکتوں میں بدل دیں۔ یا پاک پروردگار ایسا رزق عطا کر جو برکتوں والا ہو۔ کئی دفعہ ملینز آف ڈالر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن وہ نکلتے پھر ایسے زور و شور سے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو برکت مانگا کریں کہ یا اللہ
جو بھی چیز تو نے عطا کی، جو نعمت تو نے عطا کی ہے نا، اس کو برتنے کا بھی موقع دے اور اس میں برکت بھی ڈال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے اور اس میں میرا دل بھی مطمئن کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہی دعا آپ اپنی اولاد کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگا کریں۔ اور اس کے بعد ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اب یہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب دشمن ہے تو ان کے لیے ہم وہ تو آف کورس جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ اپنے گھر میں بھی دشمن ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری دوستیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ میرے دشمن کے خوش ہونے سے، ہم نے وہ دعا بھی میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء والی جو تھی، اس کے اندر تھی کہ وہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب والی تھی کہ ایسے خامن سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے ومن والد یکون الیہ ربا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارا حسرتن دفنہا وَإِذْ رَأَ سَيِّئَةٍ إِذَاهَا۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے، یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا کہ جو میری برائیاں اگر دیکھے تو سارے لوگوں میں بتا دے، کیونکہ دوست ہی تو رازدان ہوتے ہیں نا، اور اگر میرے میں کوئی اچھائی چیز دیکھے نا تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اپنے پاس ہی دفن کر لے کہ کسی کو نہیں بتائے کہ یہ اچھا ہے۔ تو ایسی چیزیں اب اللہم کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، آنیسٹلی لگتا ہے کہ میرے لفظ کیا ہوں گے، مجھے یہ ایک بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی لمبی سٹوری سنانی پڑتی ہے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں، اتنا پیار آتا ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا بڑی چیز رسول اللہ نے بتایا کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور اچھا اب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں، اب ساری تو نہیں یاد رہتی ہیں۔ میں جب عمرے پہ بھی جاتی ہوں تو میرا کام کیا ہوتا ہے، یہ ایپ ہے نا، ایپ کا نام صراط المستقیم نہیں، میں آئی تھنک آئی ول شیئر ود یو، اب میں ٹیچرس کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ اسٹوڈنٹ کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ایاک نستعین، یا ایاک نستعین، بالکل ٹھیک ہے، یہ والی ایپ ہے، آپ ایپ اسٹور میں سے جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دعائیں ہیں عربی میں، نیچے اردو میں ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے اللہ ربنا والی دعائیں کھولتی تھی تو اس کو آگے اردو میں پڑھتی جاتی تھی، اردو میں پڑھتی جاتی تھی ساری کی ساری دعائیں، اور مانگتی جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جو دعا لگتی تھی نا کہ یہ اپنی ہے تو اس میں اور بھی اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پھر اللہم کی کھولتی تھی، پھر اللہم کی ساری دعائیں 60 آئی تھنک 60 یا 70 دعائیں ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے whenever you have a time کہ آج میں نے بس، آج تو دل چاہ رہا ہے کہ بس نماز میں نا اس کے بعد میں نے اٹھنا ہی نہیں، میں نے دعا مانگنی ہے، تو وہ پھر آپ اس طرح سے کیا کریں، بہت اچھی لگے گی آپ کو کہ آپ کو لگے گا ہائے یہ بھی کہنا چاہتی تھی، ہائے یہ بھی بات کہنا چاہتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہ بھی مانگنا چاہ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی چیز ایسے لینا چاہ رہی تھی، تو آپ کو ساری اس میں مل جائیں گی۔ تو اس سے ایزی وے ہے، ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو دل کو اس وقت لگی ہوتی ہے نا، وہ 1 2 چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، باقی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو چلیے جناب اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرح، سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری سورہ ہی اتنی پیاری ہے، آج کا سبق بھی میں آنیسٹلی اللہ کرے کہ میں اتنا کر لوں جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن ایک ایک آیا، جیسے میں نے بتایا تھا آیا نمبر 90 جو پورے قرآن کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ یہ پورے قرآن کی جامع ترین آیا ہے، تو اس کو کیسے آگے گزاروں، دل ہی نہیں چاہتا، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ اتنا پیارا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کھول کھول کے، کیونکہ عمل کرنا ہے نا ہم نے، اس لیے تو کوئی نہیں پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا چلو ثواب مل گیا، ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں مل گئی چلو اب آگے جائیں، ہم نے تو یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ آیا میری عمل میں ڈھال دے، عمل میں اسی طرح سے ڈھلے کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اس آیا کو پورے قرآن کی جامع ترین آیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نہیں کرنا، اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلی 3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ قرابت داری کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا، تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیتی ہوں واپس کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے 3 لیئر بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان والی عدل،
اس کے اوپر والی احسان اور اس کے نیچے والی ظلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تم برابر کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تم برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گناہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر تمہارے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، پھر تو تم ایک اور لیول پہ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ والا احسان کا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی، تم نے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے گناہ کا کام کیا، غلط کیا، تمہارے اوپر کچھ بھی، مطلب آپ سوچ لیں کہ غلط کیا، آپ نے بڑا دل کیا اور آپ نے کہا کہ دفع کرو جی، میں کیا کرنا ہے اس بات کو، میں نے اللہ تیری خاطر میں نے معاف کیا۔ ایسی والی چیزیں نا جب کبھی مشکل میں آتے ہیں نا تو ان چیزوں کا واسطہ بھی دیا کرے، کیونکہ اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا، تو اس وقت دیا کرے، یا پاک پروردگار اس وقت میرا دل وہ کہتے ہیں نا پیسز ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا، میرا دل بھی آنسو رو رہا تھا، اور میں نے تیری خاطر یہ بات کو معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ اس بات کا واسطہ دیتی ہوں، میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ احسان نا ایسی دعاؤں کے لیے رکھا کرے۔ اچھا خیر، اب اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ظلم ہے، اس سے نیچے آئیں گے تو ظلم ہے۔ تو یہ 3 درجے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اچھا، اب وہ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منع کی ہیں، حکم دیا کہ یہ نہ کرنا۔ اب یہ ہم سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری کے آپ صورتیں پڑھیں گے، آپ کو شرک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مین یہ 2 چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکا دیا تھا، اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے نا مدینہ میں، کیونکہ سارے تبھی تو آزاد ریاست بنی تھی، تو اس وقت سارے احکامات آنے شروع ہوئے تھے، جس میں آپ 5 وقت کی نمازوں سے لے کے اور پھر آپ پردے کا حکم اور سود کا حکم اور ساری چیزیں، اس وقت پھر مسلمان پورے تیار ہو گئے تھے کہ سمینا و اطعنا، کہ اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زور سے اندر جم گئی ہوئی تھی کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب دیکھیے مکی دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے لوگو تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں، کیونکہ ڈر پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فحاشی سے رک جاؤ، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندوں سے بھی بات کریں گے نا، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کا منع کیا ہے، تو یہ تو فحاشی میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت میں آخری ٹائم پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے، لوگ حرام چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اور ان کو وہ حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ آج کل آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے، میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مہندیاں مکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو بینہ بیان